बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा तालिबात। आज लेक्चर नंबर 18 में हम ग्रामर के उन्वानात देखेंगे। तफ़हीम इबारत नंबर 5 आज के सिलेबस में शामिल करेंगे और साथ ही हम सर्फ़ नहव में इसम मारफा और इसम नकरा के एग्जाम भी पढ़ेंगे। पहले तफ़हीम इबारत नंबर 5 पढ़ते हैं कि मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना मरहुमा पाकिस्तान की बानी नहीं तो कायदे आज़म की दस्ते रास्त और जान निसार बहन होने के साथ साथ जंग आज़ादी के हर अव्वल दस्ते में खवातीन की रहनुमा बहर हाल थीं। बुलंद किरदार जफाकश बहन घर की चारदीवारी में अजीम भाई की मुहाफिज और निगहबान, ज़हनी सकून और कार सियासत और क़यादत में मावन, मैदान अमल में मुस्लिम खवातीन के लिए निशान अज़्म इस्तक़लाल, जहाद हुर्रियत के हर मरहले में उन्हें भाई का आईना देखा गया। वही हिम्मत और जुर्रत, वही खलूस और जफाकशी, मिल्लत पर कुर्बान और असूलों पर साबित कदमी। लोग इनसे मोहब्बत भी करते थे और उनके अदब और एहतराम में कोई दकीका फ़रोग़दाश्त न होने देते थे। क़याम पाकिस्तान के बाद मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने एक मिसाली माँ की तरह मुल्क व मिल्लत के लिए मेहनत की। हर वक्त मसरूफ़ अमल, हमवक्त चौकस, सुबह शाम नज़रिया, मकसद और शानदार नताइज की निगहदाश्त, हर जगह साई की तरह भाई के साथ, हर मरहले में कौम की हम आवाज़। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात ने उनकी इज़्ज़त व महबूबियत में बेहद इज़ाफ़ा कर दिया। मर्द व ज़न छोटे बड़े इनसे आरज़ुएं वाबस्ता कर चुके थे और वो भी हर तकरीब, हर मुनासिब मौका पर कौम से बात करती थी। भाई के जज्बे से सरशार और मुल्क व मिल्लत की मोहब्बत से लबरेज़, गरजदार आवाज़ में हुकूमत और अवाम का एहतसाब करती थी। कारवां को हरारत और हरकत, रोशनी, बेदारी, होशमंदी का पयाम देती थी। कौम का दिल उनके वजूद से मजबूत और वतन को उनके वजूद से सहारा था। वो दुनिया भर की औरतों में सफ़े अव्वल की रहनुमा खातून तस्लीम की गई हैं। अल्लाह इन पर रहमतों के फूल बरसाता रहे, आमीन। अब इनके सवालात हम देखते हैं कि क़याम पाकिस्तान में खवातीन का हिस्सा मर्दों के बराबर है। इस उन्वान पर 5 सतरें लिखें, यानी 5 लाइनें, 5 जुमले। ठीक है जी, इसमें हम देखेंगे जवाब कि क़याम पाकिस्तान में खवातीन ने मर्दों के शाना बशाना काम किया, हर मौका पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसमें कोई शुबा नहीं कि उनकी मुखलिसाना शिरकत के बगैर क़याम पाकिस्तान की मंजिल जल्द करीब न आ सकती थी। इस सिलसिले में बेगम लियाकत अली खान, बेगम जहां आरा, बेगम सलमा तसद्दुक़ हुसैन और बेगम इकबाल मलिक के नाम नुमायां हैं। दस्ते रास्त और हर अव्वल दस्ते से क्या मुराद है? तो इससे मुराद ये है कि दस्ते रास्त का लफ्जी मतलब दायां हाथ, और इससे मुराद इंतहाई काबिल एतबार और सरगर्म हामी, मावन और मददगार शख्सियत है। हर अव्वल दस्ते से मुराद वो दस्ता या सवार फौज है जो लश्कर के आगे आगे चले। माँ के फ़राइज़ और किरदार क्या है और मोहतरमा मादे मिल्लत का मर्तबा क्या है? तो औलाद की परवरिश, तालीम और तरबियत के अलावा अमूर खानादारी का इंतजाम माँ के फ़राइज़ और किरदार में शामिल है। मादे मिल्लत का मर्तबा भी एक माँ ही का है, क्योंकि उन्होंने क़याम पाकिस्तान के बाद भी नज़रिया, मकसद और शानदार नताइज की निगहदाश्त की। हर जगह साई की तरह भाई के साथ, हर मरहले में कौम की हम आवाज़ नजर आई। इसके बाद है जी, एहतसाब से क्या मुराद है? तो एहतसाब का मतलब जायजा, बाज़पुर्स या किसी काम की पड़ताल है। मादरे मिल्लत का सबसे बड़ा कारनामा क्या था? कि मादरे मिल्लत का सबसे बड़ा कारनामा ये था कि ना सिर्फ जंग आज़ादी के हर अव्वल दस्ते में खवातीन की रहनुमा थी, बल्कि कायदे आज़म की वफात के बाद वो हर मरहले में कौम की आवाज़ थी। ये जी इबारत नंबर 5 जो हमने आज के लेक्चर में पढ़ा। अब इसके सवालात के जवाबात आपको नोट से याद करने हैं जो कि स्कूल के आपके पास मौजूद हैं। इसके बाद अगला जो लेक्चर है वो है आपके पास सर्फ नहव में इसम मारफा और इसम नकरा की इकसाम। अब इसम मारफा इसम नकरा की इकसाम हम देख लेते हैं। इसम जो है उसके तारीफ आपको पता है कि इसम वो जो जिसमें किसी शख्स, चीज या जगह का हो नाम हो। अब इसम मारफा क्या है? इसम मारफा जो है हम इसम की इकसाम देखेंगे और इसम की इकसाम बिलहाज मायनी 2 हैं, जिसमें इसम मारफा और इसम नकरा शामिल हैं। यानी इसम की इकसाम बिलहाज मायनी हम पढ़ रहे हैं आज के लेक्चर में, इसम मारफा इसम नकरा।
تو اسم معرفہ کی تعریف پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ اسم جو کسی خاص چیز، جگہ یا شخص کے خاص نام کو ظاہر کریں، جیسے کو، ہمالیہ، بانگے درہ، لاہور، محمود۔ اسم معرفہ کو اسم خاص بھی کہتے ہیں۔ اسم معرفہ کی قسمیں دیکھتے ہیں۔ اسم معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ اسم علم ہے اور اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول، اسم استفہام، اسم تنکیر، یعنی 6 اقسام ہیں اس کی۔ اسم علم جو ہے وہ اسم جو کسی شخص کے خاص نام کو ظاہر کرے، جیسے شاعر مشرق، غالب، مٹھو، ابن قاسم، شمس العلماء۔ اسم علم کی قسمیں دیکھتے ہیں مزید، اس میں 4 اس کی قسمیں ہیں: خطاب، لقب، تخلص، کنیت اور اب خطاب کی جو تعریف وہ یہ ہے کہ وہ اسم معرفہ جو کسی خوبی کی وجہ سے حکومت کی طرف سے دیا جائے، جیسے رستم زمان، شمس العلماء، خان بہادر وغیرہ۔ لقب کیا ہے؟ وہ وصفی خوبی، وہ اسم معرفہ جو کسی خوبی کی وجہ سے قوم کی طرف سے دیا جائے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی خوبی تھی کلیم اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے کلام کیا کرتے تھے، عیسیٰ روح اللہ، قائد اعظم، قائد ملت وغیرہ۔ لقب عام طور پر کسی واقعہ، وصف یا تعلق کی وجہ سے مقرر ہوتا ہے۔ تخلص کسے کہتے ہیں؟ وہ مختصر نام جو شاعر حضرات اپنے اشعار میں استعمال کے لیے رکھ لیتے ہیں، جیسے ابراہیم ذوق، اسد اللہ خان غالب، مولانا طاہر حسین حالی۔ تخلص کا استعمال فارسی ادب سے اردو میں منتقل ہوا۔ کنیت کیا ہے؟ وہ اسم ہے جو باپ، ماں یا بیٹے اور کسی تعلق کی وجہ سے پکارا جائے، جیسے ابن خطاب، ابن مریم، ابو القاسم، ابو تراب۔ ان میں ابن خطاب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، ان کے والد خطاب کی وجہ سے، اور ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام کی کنیت ہے، حضرت مریم علیہ السلام ان کی والدہ کی وجہ سے۔ ابو القاسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، اور ابو قاسم کیونکہ حضرت قاسم آپ کے بیٹے تھے۔ ابو تراب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے۔ اب اس میں نمبر 5 جو ہے وہ ہے عرف۔ اس میں وہ اسم جو یا تو والدین بچپن ہی سے بچے کا پیار سے ایک نام رکھ دیتے ہیں، یا اصل نام بگڑ کر، یا پھر کسی انسانی خوبی یا نقص کی وجہ سے اس کا کوئی ایک نام مشہور ہو جاتا ہے۔ یہ نام محبت، عقیدت، نفرت، حقارت کی وجہ سے پڑ جاتا ہے، جیسے پپو، مٹھو، چندا، مون، جاوید سے جیدہ، رشید سے رشیدہ، اکرم سے اکی، اور بکا سے یا بگو، لنگڑا، گونگا، چھوٹو، لمبو وغیرہ۔ اب اسم علم کی دوسری اقسام ہے اسم ضمیر۔ ضمیر شخصی، اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں وہ اسم جو کسی دوسرے اسم کی جگہ استعمال کیا جائے، کیونکہ تحریر اور تقریر میں ایک نام کا بار بار لانا معیوب یعنی برا سمجھا جاتا ہے، مثلا وہ، تو، تم وغیرہ۔ جیسے ندیم آیا، اس نے سبق پڑھا، وہ چلا گیا۔ اس میں اس اور وہ دونوں ضمیر ہیں جو ندیم کی جگہ استعمال ہوئی ہیں۔ ضمیر جس جگہ استعمال ہوتی ہے اسے مرجع کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ اسم ضمیر کی اقسام بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ضمیر فاعلی کیا ہے، مفعولی حالت میں کس طرح سے ہے، ضمیر اضافی کیا ہے۔ ضمیر فاعلی وہ ضمیر ہے جو کسی فعل کا فاعل رہی ہو، وہ یہ ہے فعل کا فاعل، جیسے وہ، اس، انہوں، تو، تم، میں اور ہم۔ اب اس میں ضمیر مفعولی وہ ضمیر جو مفعول کی جگہ استعمال ہوتی ہے، جیسے اسے، انہیں، تجھے، تمہیں، مجھے اور ہمیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ گردان آپ دیکھ رہے ہیں غائب حاضر متکلم کی صیغے ہیں یہاں پر۔ اب اس کے بعد ضمیر اضافی کیا ہے؟ وہ ضمیر جو مضاف الیہ بن کر استعمال ہو، وہ کیا ہے کہ اس کا، ان کا، تیرا، تیری، تمہارا، تمہاری، میرا، میری اور ہمارا، ہماری، یہ ضمیر اضافی ہیں۔ اور اس کے بعد اسم موصول کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اسم موصول کیا ہے؟ وہ اسم جسے کسی جملے کے ساتھ لگائے بغیر اس کے معنی سمجھ میں نہ آئیں، وہ یہ ہے جو کوئی، جس، جسے، جنہوں، جنہیں، جو کچھ، جو چیز، یعنی کہ ایسا جملہ جس میں یہ لفظ استعمال ہو اور ان لفظوں کے بغیر ہمیں اس کے معنی معلوم نہ ہو، یعنی کہ جو کوئی محنت کرے گا وہ اپنی منزل کو پا لے گا، یا پھر جنہوں نے محنت کی وہ کامیاب ہو گئے، یہ اسم موصول کے جملے ہیں۔ قواعد میں اسے ضمیر موصولہ یا اسم موصولہ بھی کہتے ہیں۔ اسم اشارہ دیکھ لیتے ہیں کہ اسم اشارہ وہ لفظ جو اشارہ کرنے کے لیے مقرر ہوں۔ اشارے 2 طرح کے ہو سکتے ہیں، قریب اور دور، جیسے وہ اور یہ۔ وہ دور کی چیز کے لیے اور یہ نزدیک کی چیز کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہتے ہیں، جیسے وہ لڑکا، یہ کتاب، یہاں، وہ اور یہ اسم اشارہ ہے۔ لڑکا اور کتاب مشار الیہ جس چیز کی طرف اشارہ کیے جائیں۔ اچھا جی، اس میں ایک اور آپ کو بتا دیں کہ اسم ضمیر میں بھی کیونکہ اشارہ کیا جاتا ہے، لیکن اسم ضمیر اسم اشارہ میں فرق یہ ہے کہ اسم ضمیر میں ہم دل سے اشارہ کرتے ہیں، جیسے ندیم آیا، اس نے سبق پڑھا اور چلا گیا۔
اور وہ چلا گیا. تو ندیم کی طرف ہم نے اشارہ کیا کہ اس نے سبق پڑھا اور وہ چلا گیا، جبکہ اسم اشارہ میں ہم اپنے ہاتھ سے اپنی آنکھ سے اشارہ کرتے ہیں ظاہری اعضاء کے ساتھ. تو پھر اس میں ہم اشارہ جیسے یہ وہ میرا اسکول ہے، یہ میرا گھر ہے. تو یہ اسم اشارہ اسم ضمیر میں فرق یہ ہے کہ اسم ضمیر میں دل سے کی طرف سے اشارہ کیا جاتا ہے، جبکہ اسم اشارہ میں اعضاء کی حرکت سے اشارے کیے جاتے ہیں. اسم استفہام دیکھ لیتے ہیں. استفہام بات پوچھنے یا سمجھنے کو کہتے ہیں. اس کے لیے کون، کس، کن، کیسا، کتنا وغیرہ کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. جیسے وہ کون ہے، یہ کس کی کتاب ہے، آپ کا نام کیا ہے، یہ اسم استفہام ہے. اسم تنکیر کسے کہتے ہیں؟ وہ لفظ جو غیر معین شخص کے لیے بولے جائیں، جیسے کسی، کچھ، کوئی. یہ اسم تنکیر ہے. اس کو پڑھیں گے آپ. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اسم کی جو دوسری اقسام ہے، اسم نکرہ. وہ اسم جو کسی عام چیز، شخص یا جگہ کے عام نام کو ظاہر کرے، جیسے پہاڑ، کتاب، شہر، آدمی. اسم نکرہ کو اسم عام بھی کہتے ہیں. آگے ہم دیکھتے ہیں اسم نکرہ کی اقسام. یہ اسم نکرہ کی ہمارے پاس اقسام ہے 4: اسم اعلیٰ، اسم صوت، اسم تصغیر یا مصغر، اسم ظرف. اور اسم مکبر بھی اس کی ایک قسم ہے. لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اسم اعلیٰ میں وہ اسم نکرہ جو کسی اوزار یا ہتھیار کو ظاہر کریں، جیسے چاقو، کینچی، چھری، تلوار. بندوق عربی اور فارسی کے اسم اعلیٰ بھی اردو میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے مقیاس الحرارت تھرمامیٹر، مسواک، مقراظ کینچی، مستر فٹ رول یا پیمانہ، قلم تراش چاقو وغیرہ. اسم صوت میں صوت کیونکہ آواز کو کہتے ہیں، وہ اسم نکرہ ہے جو کسی آواز کو ظاہر کرے، جیسے سائیں سائیں ہوا کی آواز، کائیں کائیں کوے کی آواز، چھم چھم بارش کی آواز، گٹر گوں کبوتر کی آواز، ٹن ٹن گھنٹے کی آواز، کو کو کوئل کی آواز. اسم مصغر یا تصغیر میں کیا کہتے ہیں کہ وہ اسم نکرہ جو کسی چیز کا چھوٹا پن ظاہر کرے، جیسے دیگچی، باغیچہ، پیالی، غالیچہ، چھوٹا قالین، بچونگڑا، ڈبیا، ڈھولک. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ دیکھیں گے اسم مکبر. اسم مکبر وہ اسم نکرہ ہے جو کسی چیز کا بڑا پن ظاہر کرے، جیسے شہنشاہ، شاہتوت، شہتیش، شاہرگ، شاہ سوار، شہزور یا شہپر یعنی بڑا پر، مہاراج، گٹھر، پتنگر، چھتر، شاہکار اور پگڑ. اسم مکبر بنانے کے لیے چھوٹی یا کی جگہ الف کا اضافہ کرتے ہیں، جیسے مکڑی سے مکڑا. بعض اوقات رے کا جیسے کٹر، شاہ اور مہر کا بھی اضافہ ہو جاتا ہے. اسم ظرف دیکھ لیتے ہیں. اس کی اقسام کیا ہے؟ نمبر 4 میں اسم ظرف وہ اسم نکرہ ہے جس سے کوئی جگہ یا وقت ظاہر کرے، کیونکہ یہاں پہ دیکھیں جگہ کا بھی نام دیا گیا اور وقت کا بھی، جیسے دفتر، اسکول، کارخانہ، صبح و شام، آج کل. تو اسم ظرف کی مزید 2 اقسام ہے: ظرف مکان جس میں، اور دوسرا ظرف زمان. ظرف مکان وہ اسم نکرہ جو کسی جگہ کو ظاہر کرے، جیسا کہ اسم ظرف میں جگہ کا نام ہے. جگہ کو ظاہر کرے جیسے مسجد، مدرسہ، گھر، اسٹیشن، سبزی منڈی، نمکدان، شفا خانہ، عیدگاہ، کتب خانہ، تار گھر، ڈاک خانہ، پاندان، شکارگاہ، میخانہ، منزل. ظرف زمان میں وہ اسم نکرہ جو کسی وقت کو ظاہر کرے، جیسے صبح، شام، دوپہر، رات، دن، سال، مہینہ، ہفتہ، منٹ، سیکنڈ، آج اور کل. عزیز طلباء، آج ہم نے اسم کی اقسام بلحاظ معنی، اسم معرفہ، اسم نکرہ پڑھا. اسم معرفہ کی اقسام پڑھی کہ اس میں اسم معرفہ کی 6 اقسام: اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول اور اسم استفہام، اسم تنکیر. اور اسم نکرہ کی ہم نے اقسام پڑھی ہیں، یہ بھی 5 ہے، جیسے اسم اعلیٰ، اسم صوت، اسم تصغیر یا مکبر، اسم تصغیر مصغر ہے، اسم مکبر ہے، اور اس کے بعد اسم ظرف ہے. تو یہ آپ نے گرامر کتاب سے اس کی تعریفیں یاد بھی کرنی ہے، پڑھنا بھی ہے اور اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے. تو آج گھر کا کام اتنا ہی. اسم نکرہ کی اقسام، اسم معرفہ کی اقسام اور ساتھ میں آپ نے تفہیم عبارت نمبر 5 کے سوالات یاد کرنے ہیں. عبارت کے سوالات آپ نوٹ سے یاد کریں گے، جبکہ اسم نکرہ اور اسم معرفہ کی تعریف آپ نے گرامر کتاب سے یاد کرنی ہے. آج کا لیکچر صرف اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر آپ کو مزید آگے کام بتائیں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.